अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मतलब फकर में खुश आमदीद। जनाब चीफ साहब जेडे आ गए ने, उन्होंने कम पढ़ना शुरू करता है। जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब ऑन फायर हो गए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दो साथी जजेस की तरफ से रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि अब 9 मई के मुल्ज़िमों के हवाले से भी जो मॉनिटरिंग जजेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के, उनसे बाज पुरस भी की है कि पाइन की मुसीबत है तो दसो कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं ये हमारे गले का तौक बन चुके हैं, इनके ऊपर फैसले क्यों नहीं हो रहे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजों से रिपोर्ट तलब कर ली है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से इंपॉर्टेंट इजलास भी कल बरोज 8 नवंबर को तलब कर लिया गया है और इस इजलास में ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से तहरीर किए जाने वाले खत का जायजा लिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम जज साहिबान, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदार बाशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से दर्ज शिकायत का जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब ये तमाम जो शिकायत हैं, क्या इन शिकायत का जायजा लिया जा सकता है और इन शिकायत में कितना वजन है जिसके ऊपर यह कार्रवाई मुमकिन की जा सकती है। इम्कानी तौर पर कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में काले भूंड मुकाओ स्प्रे का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की शिकायत मौजूद हैं उन शिकायत की रोशनी में ये बात मुमकिन ही नहीं है कि काले भूंडों के हवाले से कोई फैसला ना किया जाए और उनके खिलाफ शिकायत जायजे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज को ना भिजवाएं। इस वाले से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। एक तवील अरसे के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मातहत अदलिया का इजलास बुलाया है, उनसे सवाल जवाब किए हैं, उनसे बाज़पुरस की है, उनसे पूछा है कि जनाब ये मुकदमात हैं इनकी समाअत में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, ये जो फैसले हैं ये ताख़ीर का शिकार क्यों हैं, ये साइलान जो हैं ये अदालतों में आके रुल क्यों रहे हैं। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज साहिबान से सवाल जवाब किए हैं, उनकी कारकर्दगी के बात की है, मुश्किलात के बारे में सवाल किया है और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वाज़े तौर पर हदायत जारी की हैं। ये एक वाज़े पैगाम है जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि जनाब आई वांट बिजनेस, यानी मुझे सिर्फ काम चाहिए, मुझे पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए एक मैकेनिज्म को डेवलप करना है और ये इस बात की तरफ मुझे ऐसे लगता है कि ये इशारा है, पेशबंदी है कि अगले 3 साल के अरसे में जब याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहे होंगे तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ के अंदर बेहतरी के हमें वाज़े इशारे नजर आएंगे। ये बात इस वजह से अहमियत भी हामिल है कि आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बतौर सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इनकी कारकर्दगी का जायजा लें और आप देखें याहिया अफरीदी साहब का पेशावर का टेन्योर, इस्लामाबाद का टेन्योर, इनके अंदर आपको एक बहुत ही कॉमन बात नजर आएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो बाकी जज साहिबान की तरह जो जिसे कहते हैं ना हम फेम, वो उसके बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा दूर हैं। वो महज मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए टिकट टुकट चलवाने का उनको किसी तरह का कोई शौक नहीं है। उनके किसी तरह के किसी भी लावा रिपोर्टरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक वो ना लावा रिपोर्टरों के साथ ताल्लुक रखते हैं और ना ही उनको किसी तरह के लावे या लारवे की जरूरत है कि जनाब मुझे इस तरह का काम करना है। एक ऐसा जज जो सिर्फ आता है, काम करता है, मीडिया से दूर रहता है, मीडिया हाइप का शिकार नहीं होता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से दूर रहता है, तो इसका मतलब यह है कि वो जज आइन और कानून पर पासदारी करता है। और इसकी हमें हालिया दिनों में जो अहम तरीन सबूत सामने आया है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनकी तरफ से आईनी बेंचों की तश्कील से कबल जो फुल कोर्ट इजलास था 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के लिए, उसको बुलाने से इनकार या उनकी तरफ से दी जाने वाली तजवीज़ को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने इस तजवीज़ को नज़रअंदाज करते हुए 2 पैगाम दिए कि आप सीनियर होंगे, अपनी जगह पर आपका एहतराम मलहूज़ खातर है, लेकिन अगर आप कवायद के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, अगर आप दस्तूर पाकिस्तान और कानून जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं अगर आप उनको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी सीनियरिटी जाए तेल लेने। हमें इस सीनियरिटी से कोई जो है वो लेना देना नहीं है।
اور ان دونوں حضرات کی طرف سے بے تحاشا دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ جو خطوط اور میٹنگ منٹس میڈیا کو لیک کرنے کے باوجود جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. انہوں نے کہا تسی جج ہو گئے، کار ہو گئے، میرا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اب اگر آپ غور کریں تو 26ویں آئینی ترمیم چاہے کتنی ہی بری ہو، کتنی ہی متنازع ہو، اس کے اوپر یہ اعتراض کہ جناب یہ ووٹ خریدے گئے، دباؤ میں لایا گیا، فلاں فلاں جو بھی ہے، آپ انسانی اور سیاسی حقوق کی پامالی کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں، لیکن یہ ترمیم اس وقت منظور ہو چکی ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اس ترمیم کے اوپر ووٹنگ کا عمل بھی ہو چکا ہے اور ووٹنگ ڈویژن کے ذریعے ہوئی ہے. اس ووٹنگ کے ذریعے 2/3 اکثریت کو پارلیمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے. لہٰذا اب یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا تو اس آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ہی چیلنج کیا جائے گا. اب اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور جناب یحییٰ افریدی صاحب نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا. کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو تصور کرتے ہیں کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے کہنے کے اوپر فل کورٹ بن جاتا، اور فل کورٹ جو ہے وہ امکانی طور پر، ہم فرضی بات کر رہے ہیں، ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں، اور وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیتی تو کیا ہوتا؟ پھر واضح انداز کے اندر ادارہ جاتی تناؤ نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ لڑائی ہونی تھی اور یہ گھمسان کی لڑائی ہونی تھی، جس کے نتیجے میں جو پاکستان کا اس وقت جو سٹرکچر ہے، جو سیاسی طور پر پاکستان کے اندر اس وقت ایک بحرانی کیفیت ہے، البتہ معیشت کے میدان میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، یہ سب کچھ سبوتاج ہو جانا تھا اور اس کے نتائج بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جانے تھے. لہٰذا اب وہ تمام قوتیں جو یہ چاہتی تھیں کہ پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر ٹکرا جائیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، جناب یحییٰ افریدی صاحب نے ان کی اس خواہش کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا. اس کا دوسرا پہلو وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اب کا جو کام ہے سپریم کورٹ کا یا پاکستان کی عدالتوں کا، وہ ہے انصاف کی فراہمی. یہ جو اجلاس جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا گفتگو کے آغاز میں 80 ججز کا، اس کے اندر بھی اسی حوالے سے جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سوال پوچھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے کیسز کی اس وقت تعداد کتنی ہے اور یہ کیسز ابھی تک جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے. ان کو بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں تقریباً 50 کیسز ہیں اس وقت جو انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. ان کو یہ بھی بتایا گیا، بلکہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ یہ جو قانون ہے اس کے تحت انسداد دہشت گردی کے مطابق FIR درج ہونے کے 90 دن کے اندر تحقیقات کو مکمل کرنا ضروری ہے. تحقیقات کے مکمل ہونے کے بعد 7 روز میں ٹرائل مکمل کرنا ضروری ہے، چاہے روزانہ کی بنیاد پر ہی سماعت کیوں نہ کی جائے اور چاہے ایک دن میں 2 مرتبہ سماعت کیوں نہ کی جائے. یہ جو ٹرائل ہے اس نے 7 روز میں مکمل ہونا ہے، اور اگر 7 روز میں مکمل نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کی 2 تاریخیں دی جا سکتی ہیں اور تاریخ مانگنے والے وکیل کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر 7 سے 9 روز میں ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس جج کے خلاف کارروائی کرے جس نے 7 روز میں ٹرائل مکمل نہیں کیا. اب چیف جسٹس نے یہ باتیں خود انسداد دہشت گردی کے جج صاحبان کو بتائی ہیں کہ یہ وہ قانون ہے اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہے، اور اس عرصے کے دوران ٹرائل کا مکمل نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استغاثہ یا وکیل صفائی یہ دونوں اس تاخیر کی حد تک کسی نہ کسی طریقے سے ملزم ہے. اور جناب بطور جج انسداد دہشت گردی عدالت آپ نے بھی اس قاعدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اس قانون پر عمل درآمد نہیں کیا. اور ہائی کورٹ کے وہ تمام چیف جسٹس صاحبان جو 9 مئی سے لے کر اب تک اپنے فرائض پر موجود رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے جج صاحبان سے سوال نہ کرنا، ان سے باز پرس نہ کرنا، ان مقدمات کو پائے تکمیل تک نہ پہنچانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی اپنے فرائض کی بجا آوری کے اندر سکم آیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو 9 مئی کے کیسز کی تحقیقات کو مکمل کر کے چلان پیش کرنے کی ڈیڈ لائن بنتی تھی 9 اگست 2023،
اور اس جو ہے وہ ڈیڈ لائن کے آنے کے بعد جو ان کیسز خاص طور پر یہ جو ہیں 9 مئی کے واقعات، تو اس کے مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بنتی ہے 18 اگست۔ اب اس سارے عمل کو گزر چکے ہیں 548 دن، اور اس ڈیڈ لائن کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں جناب 447 دن۔ تو یہ بتایا جائے جناب کہ کتنے بے قانون، اور جناب یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں اس سے آگاہ کرنا انتظامی افسران کو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہ جو کام ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ وہ وکلاء جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی ان کو جرمانے کیوں نہیں کیے گئے، اور اگر وکلاء کی طرف سے جو ہے وہ چلان پیش کرنے میں، ملزمان کو پیش کرنے میں، ثبوت پیش کرنے میں، تمام شواہد پیش کرنے میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، مقدمات کے حوالے سے رائے کیوں نہیں دی گئی؟ یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، اور جناب یحییٰ افریدی صاحب نے بجا طور پر اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جج صاحبان کو پیغام مل گیا ہے جنہوں نے قواعد کے برخلاف یہ جو مختلف جو شواہد تھے ان کو نظر انداز کیا، اور نظر انداز کرتے ہوئے ان مقدمات کے فیصلے کیے، جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے جج صاحبان ہیں ان کی میجر ری شفل ہونے جا رہی ہے۔ یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ کا تعلق جس کا ذکر بھی میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل، جس کا اجلاس 8 نومبر یعنی کل ہونے جا رہا ہے۔ اور اس اجلاس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کام میں مداخلت کے حوالے سے شکایات ہیں، اور اس حوالے سے لاہور، پشاور، سندھ، کوئٹہ کے جو عدالتیں ہیں اور ان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے جو رپورٹس آئی ہیں ان کی روشنی کے اندر جو بینچ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اس کو اثر نو فعال کرنا اور کیسز کو سننا۔ دوسرا امپورٹنٹ پہلو ہے ان 6 ججز کے حوالے سے جو انہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس خط کو ٹیک اپ کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس خط کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کا کوئی جائزہ لے سکتی ہے، کوئی ایسا رول بنا سکتی ہے کہ جناب اگر جج کے کام میں مداخلت ہو تو پھر اس نے کون سا طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر وہ طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے جج صاحبان از خود کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کل سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیا جانا کہ وہ تمام جج صاحبان جن کے خلاف درخواستیں آ چکی ہیں، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 کے 6 ججز بھی شامل ہیں، اور ان کے حوالے سے امکانی طور پر کچھ ایویڈنس بھی ان درخواستوں کے ساتھ لف کیا گیا ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر ان جج صاحبان کے کہنے کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نئے رولز کو ڈیوائس کر سکتی ہے تو پھر ان جج صاحبان کے خلاف جو مواد ہے اس کی روشنی میں بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں 14 جج صاحبان کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے یہ میرا خیال ہے کہ پہلا قدم ہے، فرسٹ سٹیپ، تاکہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کالے بھونڈ مکاؤ سپرے، یہ کل جناب اس کالے بھونڈ مکاؤ سپرے کا جو پہلا سیشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور کل کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی پوزیشن کیا ہے۔ کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کالے بھونڈ مکاؤ مہم کے تحت سپرے کے عمل کا آغاز کریں گے یا کالے بھونڈ بچاؤ مہم کا حصہ بنیں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے لیے ہمیں کل تک جواب کا انتظار کرنا پڑے گا، جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آ جاتی۔ اب دن ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔